बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान इसराइल जंग में एक अहम डेवलपमेंट ये हुई है, बल्कि अहम तरीन डेवलपमेंट ये हुई है कि अमेरिका ने ईरान के ज़ेरे ज़मीन एटमी तजर्बा गाहों को बड़ा बम गिराकर तबाह करने का फ़ैसला कर लिया है, और यही वो फ़ैसला था जिसका इसराइल मुतालबा कर रहा था। जर्मन चांसलर ने कहा है कि ईरानी हुकूमत की गिरफ्त कमज़ोर पड़ गई है और दोनों तरफ से बमबारियों का सिलसिला जारी है, जिसके नतीजे में अगर तेहरान उजड़ रहा है तो तल अबीब भी उजड़ रहा है, जबकि तल अबीब के उजड़ने से यहूदियों को ज़्यादा तकलीफ़ है और इसराइल के हामियों को ज़्यादा तकलीफ़ है, जिसकी एक ख़ास वजह है। और फिर पाकिस्तान में इमरान नामी शैतान ने जो अडियाला जेल में बंद है, इसराइल की मज़म्मत करने से न सिर्फ खुद इनकार किया बल्कि अपने पार्टी कारकुनों को भी कहा है कि वो इसराइल के मसले पर कोई बयान ना दे। तो ये पीटीआई की सूरत हाल है। अब भी कुछ लोग इस मुल्क में हैं जो इमरान ख़ान को इसराइल का टट्टू नहीं समझते। तो खैर, लेकिन सबसे पहले नाज़रीन में बात करूँगा कि कल का दिन भी गज़ा वालों पर भारी गुजरा और आटा लेने के लिए आने वालों पर इसराइल ने टैंकों से गोलाबारी की और 100 के करीब फ़लस्तीनी शहीद और इससे ज़्यादा ज़ख्मी कर दिए। अच्छा, ये रोज़ का वाक़या है। इमदाद जब भी और जहाँ भी तकसीम होती है, और ये इमदाद अमरीकी इदारे भी तकसीम करते हैं, तो उन पर गोलाबारी होती है, फायरिंग होती है, बमबारी होती है। रोज़ाना 100-150 आदमी शहीद कर दिए जाते हैं, जिनमें बच्चे भी होते हैं, और ये सब लोग भूखे होते हैं। ये भूखे पेट कतारों में खड़े होते हैं, उन पर बमबारी और गोलाबारी कर दी जाती है। तो और ये सिलसिला तकरीबन 1 महीने से जारी है कि इमदाद लेने के लिए, इमदाद बांटने के मराकज़ पर जो फ़लस्तीनी आते हैं उन पर ये बमबारी करते हैं। और अब आप सोचते होंगे कि फ़लस्तीनियों को पता है कि ये इमदादी मराकज़ असल में ट्रैप हैं। थोड़ा बहुत आटा तकसीम होता है, थोड़ी बहुत खुराक तकसीम होती है, लेकिन असल मकसद फ़लस्तीनियों को इकट्ठा करके वहाँ गोलाबारी या फायरिंग करके उन्हें शहीद करना होता है। तो फिर फ़लस्तीनी मराकज़ पर आते क्यों है? सिंपल सी बात है, भूख। वो भूखे होते हैं, उनके बच्चे भूखे होते हैं। भूख का अज़ाब बर्दाश्त करना इंसान के बस में नहीं है। ये बहुत बड़ी अज़ियत है, ये एक दोज़ख में डालने जैसी कैफियत है। तो फ़लस्तीनी फिर इसलिए आ जाते हैं इन मराकज़ पर कि जहाँ भूखे मर जाएंगे, तकलीफ़ से मरेंगे, वहाँ एक चांस है कि शायद खुराक मिल जाए। ज़ाहिर है सारे के सारे लोग तो नहीं मरते। अगर किसी मरकज़ पर 500 आदमी आता और 100 मरता है तो 400 बच जाते हैं। तो वो ये रिस्क लेकर आते हैं कि ज़रूरी तो नहीं कि बम से हम ही मरें, क्या पता हमें आटा मिल जाए, क्या पता हम आटा लेकर वापस घरों को लौटने में कामयाब हो जाए। और अगर मर गए तो मरना तो हमने है ही, घर में तकलीफ़ से मरेंगे, तड़प तड़प कर मरेंगे। वहाँ एक गोली लगेगी, एक बम ठुकेगा, किस्सा ख़त्म हो जाएगा। तो ये फ़लस्तीनियों की हालत है, गज़ा की हालत है, जिस पर से तवज्जो पहले भी नहीं थी दुनिया की, और अब तो बिल्कुल ही हट गई है। ईरान इसराइल तनाज़े की तरफ मामला चला गया। और सदर ट्रंप ने कल ये कहा कि शहरी आबादी का इस तरह हिलाक होना जंगों में काबिल अफसोस है। इशारा ट्रंप का हालिया हिलाकतों की तरफ था, जो ईरान में सैकड़ों के हिसाब से और इसराइल में दर्जनों के हिसाब से। वैसे इसराइल अपने नुकसानात छुपा रहा है, उसकी हिलाकतें ज़्यादा हुई हैं, तो इसका इशारा इसकी तरफ था। लेकिन गज़ा में जो ख़ुद अमरीकी और अक़वाम मुत्तहिदा के आदाद शुमार के मुताबिक 55,000 से ज़्यादा सिविलियन शहीद हो चुके हैं, और उनका माजरा ट्रंप के नज़दीक इस काबिल ही नहीं है कि उस पर कोई एक लफ्ज़ का तबसरा भी किया जा सके। हैरत की बात है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने, उर्दन ने, सऊदी अरब ने, इन मुल्कों ने ईरान पर इसराइल के हमले की मज़म्मत कर दी है, लेकिन इन ममालिक ने फ़लस्तीनियों के क़त्ल-ए-आम पर एक लफ्ज़ नहीं कहा। ये तारीख़ का एक बहुत दर्दनाक बाब है, जो आने वाले मुर्रख़ लिखेंगे कि दुनिया कभी ऐसी भी हुआ करती थी। तो खैर, अब हम अपने मौज़ूआत की तरफ आते हैं। सर फ़हरिस्त ये है कि ये जंग का सिलसिला आपके सामने है। दोनों तरफ तबाही हो रही है। तेहरान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन तल अबीब की हालत भी कुछ अच्छी नहीं है। तेहरान तो 1 करोड़ आबादी का शहर है,
تل ابیب ایک چھوٹا شہر ہے 5-6 لاکھ آبادی کا، اور اگر گریٹر تل ابیب جس میں جافا بھی شامل ہے اور جس میں ارد گرد کی بستیاں جس کو میٹرو ایریا کہا جاتا ہے، اگر میٹرو ایریا کو بھی ملا لیا جائے تو یہ 12-13 لاکھ آبادی کا شہر ہے، یعنی کہ پاکستان کے حیدرآباد یا گجرانوالہ سے بھی آدھی آبادی کا شہر ہے۔ اتنا چھوٹا شہر ہے یہ الگ بات ہے کہ اس کی اسکائی لائن آپ دیکھیں تو آپ سمجھیں گے کہ یہ تو کراچی سے بھی بڑا شہر ہے، یہ تو نیو یارک جیسے شہر ہے۔ دور دور تک سینکڑوں اسکائی اسکریپرز پھیلے ہوئے ہیں، 50-50 60-60 70-70 منزلہ عمارتیں، پلازے۔ وہ یہ اسکائی لائن اس کی مرعوب کر دیتی ہے آدمی کو۔ ایسی اسکائی لائن تو یعنی بمبئی کی بھی نہیں ہے جیسی یہ تل ابیب کی ہے۔ ظاہر ہے دنیا کی دولت ان کے پاس ہے، دنیا کی ہر کمپنی کا دفتر کہیں اور ہو نہ ہو تل ابیب میں ضرور ہوگا۔ تو تل ابیب کی اس چھوٹی سی آبادی میں میزائل اتنے زیادہ گرے ہیں کہ تل ابیب میں ایک شہریوں میں جو خوف و ہراس ہے، اس کی ویڈیو آپ نے بہت ساری دیکھی ہوئی، کس طرح وہ چیخ رہے ہیں، کس طرح وہ رو رہے ہیں۔ ایک نفسیاتی شاک اتنا بڑا لگا ہے کہ اسرائیلی اب اپنے وطن سے، جس کو وہ پرامسڈ لینڈ کہتے ہیں، کہ یعنی یہ زمین تو ہمیں خدا نے دی ہے، کہ خدا نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم تم کو اس زمین پر واپس لے کر آئیں گے، تو یہ خدا کی زمین ہے، یہ ارض معودہ ہے۔ تو اس ارض معودہ سے وہ بھاگ رہے ہیں، اور اسرائیلی حکومت نے پابندیاں لگا دی ہیں کہ وہ نہ جائیں کیونکہ خوف و ہراس۔ اور پھر تل ابیب کی معیشت اجڑ گئی ہے، کاروبار وہاں بند ہے۔ اور تل ابیب کے شمال میں جو حیفا کا شہر ہے وہ بھی 3 لاکھ آبادی کا شہر ہے، لیکن وہ اسرائیل کا اعصابی مرکز ہے۔ وہاں ریفائنری ہے اسرائیل کی سب سے بڑی ریفائنری، سب سے بڑی کیا، تقریباً ایک ہی ریفائنری ہے، باقی تو چھوٹے چھوٹے کمپلیکس ہیں۔ اس کو ایران کے حملوں میں تباہی کا سامنا ہے، اور اسرائیل کتنے جھوٹ بولتا ہے اپنے نقصان چھپانے کے لیے۔ اس نے یہ کہا کہ ایرانی میزائل گرنے سے ریفائنری کے پائپ لائنیں متاثر ہو گئی ہیں، ڈیمیج ہو گئی ہیں، یعنی ایک ریفائنری پر بیلسٹک میزائل آ کر ٹھکتا ہے اور نقصان صرف پائپ لائنوں کا ہوتا ہے۔ اصل میں تو ریفائنری اڑ گئی ہے، وہ چھپا رہے ہیں۔ 3 دن سے ریفائنری کا کاروبار بند ہے۔ اسی طرح ایران نے اب ایک تھوڑی سی اسٹریٹجی میں تبدیلی کی ہے، میزائلوں کی زیادہ تعداد وہ نہیں داغ رہا۔ پہلے ایران نے 150 میزائل داغا تھا، دوسرے دن 100، اب 5ویں دن کی کیفیت یہ رہی کہ 40 میزائل داغے گئے، کل 40 میزائل، یعنی اب وہ کیلکولیشن کے ساتھ چل رہا ہے۔ اور اس کے پاس میزائلوں کی شارٹیج بھی ہے۔ شارٹیج کی 2 وجوہات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کچھ استعمال ہو گئے، اور دوسری یہ ہے کہ کچھ میزائلوں کے اڈے جہاں میزائل موجود تھے اور میزائل بنانے والی فیکٹریاں وہ اسرائیل نے تباہ کر دیں۔ اور پھر یہ کہ راکٹ لانچر یعنی میزائل داغنے کی جو فیسلٹی ہے وہ بھی 2-3 مقامات پر تبریز میں اور ادھر 2-3 اور تہران میں انہوں نے تباہ کر دی، یعنی میزائل داغنے کی جو کیپیسٹی ہے ایران کی وہ بھی محدود ہو گئی ہے، اور میزائلوں کی تعداد بھی محدود ہو گئی ہے۔ ویسے غیر مصدقہ اطلاعات ہیں کہ ایک طاقتور ایشیائی ملک کی طرف نام میں نہیں لے رہا، ترکمانستان کے رستے ایران کو کچھ ہتھیار پہنچے ہیں۔ یہ ہتھیار کس نوعیت کے ہیں، کتنی تعداد میں ہیں، یہ بھی کچھ پتہ نہیں، کیونکہ ابھی یہ اس رپورٹ کی تصدیق ہونی ہے کہ واقعی ہتھیار ہی پہنچے ہیں۔ کنفرم خبر صرف اتنی ہے کہ ترکمانستان کے رستے چین کے ہوائی جہاز ایران آئے ہیں، جو شیڈول میں جن کا ذکر نہیں تھا، یعنی شیڈولڈ پروازیں نہیں تھی، اور یہ ٹرانسپورٹ طیارے تھے۔ تو جب اس طرح کی بات ہوتی ہے تو یہ اطلاع ملتی ہے کہ پھر یہی اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں کچھ ہتھیار ہوں گے۔ بہرحال یہ میں آپ کو بتا دوں کہ چین اور روس دونوں ملک ایران کے ساتھ ہیں، اور وہ اسرائیل کی جارحیت کی کھلا مذمت کر رہے ہیں، اور امریکہ کو بھی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ لیکن آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی، اور جو جاننے والے انہیں شاید حیرت نہیں ہوگی، کہ ایران کو ایٹمی پروگرام سے محروم کر دینے کی حد تک چین اور روس کا موقف بھی وہی ہے جو امریکہ اور G7 کا ہے۔ G7 سے یاد آیا، انہوں نے اپنے اعلامیہ میں کہا کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ ایران کی انہوں نے مذمت کی۔ حملے میں پہل اسرائیل نے کی، ایران نے جواب دیا۔ ایران کو اپنے دفاع کا حق نہیں ہے، G7 یہ کہہ رہا ہے، اسرائیل کو حق ہے۔
اور پھر یہ انہوں نے کہا کہ ایران کو ایٹمی طاقت بننے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو یہ صورتحال کلیئر ہو گئی کہ ایران کو واقعتاً ایٹمی صلاحیت بننے سے روکنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور اس پر اب برق رفتاری سے عمل ہوگا، کوئی لمبا عمل نہیں ہوگا، الا یہ کہ ایران مذاکرات کی تاریخ دے دے اور ٹرمپ مان جائے، کیونکہ ٹرمپ کا جو تازہ بیان آیا وہ تو کہہ رہا ہے کہ مجھے تو مذاکرات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اب جو عمل درآمد کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو نتانز کا جو ایٹمی پلانٹ تھا اس کے بارے میں تو IAEA نے، ایٹمی توانائی کے عالمی ادارے نے یہ تصدیق کر دی ہے کہ اس کی انڈر گراؤنڈ صلاحیتوں کو بھی نقصان، وہاں جو بھی تنصیبات تھیں ان کو بھی نقصان پہنچا ہے، یعنی کہ نتانز کا جو ایٹمی ریئیکٹر تھا یا ایٹمی سینٹر تھا وہ ہو گیا تباہ۔ لیکن فردو کا ایٹمی جو اڈہ تھا اس کا جو گراؤنڈ پر جو چیزیں تھیں وہ تو اسرائیل نے تباہ کر دی، اور فردو کا جو یعنی مرکز تھا وہ ایران کے 2 بڑے مراکز میں سے ایک تھا، یعنی ایک تو یہ نتانز تھا اور دوسرا فردو کی انڈر گراؤنڈ تنصیبات اتنی گہری ہیں کہ وہاں اسرائیل کا کوئی بڑے سے بڑا بم بھی اثر انداز نہیں ہو سکتا، اگرچہ اسرائیل کے پاس ایسے بم ہیں کہ جو میرے خیال میں کسی اور ملک کے پاس نہیں ہوں گے، کہ وہ ایک راکٹ، ایک میزائل داغتا ہے اور بلڈنگوں کا پورا ایک کمپلیکس اڑ جاتا ہے 1 سیکنڈ کے اندر۔ یہ صلاحیت ہم نے ایران کے میزائلوں میں بھی نہیں دیکھی، جو سپر سونک میزائل ہیں وہ بلڈنگ پر گرتے ہیں، بلڈنگ میں آگ لگ جاتی ہے، پوری بلڈنگ مٹی کے ڈھیر کی طرح اڑ جائے، ایسا منظر غزہ میں ہم نے اسرائیلی میزائلوں سے دیکھا، لیکن یہاں گرانے کے لیے اسرائیل کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے، اس نے حاصل ہی نہیں کی، کیونکہ یہ تو ان کے کبھی خیال میں نہیں تھا کہ اس کی نوبت آئے گی۔ تو یہ بم صرف امریکہ کے پاس ہے۔ امریکہ نے تورا بورا پر بم گرائے تھے تو پہاڑ پگھل گئے تھے، ریزہ ہو گئے تھے، ریت کا ڈھیر بن گئے تھے، ان کو بنکر بسٹر بم کہا جاتا تھا۔ اب امریکہ نے ان بموں کو زیادہ طاقتور بنا دیا ہے، اور اب یہ بم ہیں 30,000 پاؤنڈ کا ایک بم، 30,000 پاؤنڈ کا ایک بم، جو اسرائیل کے پاس نہیں ہے، جو دنیا کے کسی ملک کے پاس نہیں ہے، اور اس کو گرانے کے لیے B-2 بمبر چاہیے، جو امریکہ کے علاوہ دنیا کے کسی ملک کے پاس نہیں ہے، یہاں تک کہ اسرائیل کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو نیویارک ٹائمز نے اطلاع دی ہے کہ امریکہ نے محدود شرکت کا فیصلہ کیا ہے، یعنی وہ جو خبریں آ رہی تھیں کہ امریکہ اس جنگ میں شریک ہوگا یا نہیں ہوگا، تو وہ کلیئرٹی ہو گئی ہے، امریکہ اس جنگ میں آئے گا، لیکن محدود ٹارگٹ کے ساتھ، اور یہ محدود ٹارگٹ ہوگا فردو کی ایٹمی تجربہ گاہ یا ایٹمی لیبارٹری یا ایٹمی سینٹر، جو بھی آپ نام اس کو دے لیں، اس کو تباہ کرنے کے لیے، اور ایسے ہی کچھ مزید مراکز ہیں تو ان کو بھی تباہ کرنے کے لیے امریکہ B-2 طیاروں کے ذریعے یہ 30,000 پاؤنڈ والا وزنی بم گرائے گا، جس کے نتیجے میں یہ فردو کا ایٹمی مسئلہ، ایٹمی سینٹر ختم ہو جائے گا۔ اور اسی کی طرف اشارہ کیا ہے صدر ٹرمپ نے خود اپنے بیان میں، اس نے کہا ہے کہ ہم جنگ بندی نہیں چاہتے، ہم بنیادی وجہ جو ہے، بنیادی مسئلہ جو ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ بنیادی مسئلہ کیسے ختم ہوگا؟ مذاکرات کے ذریعے ایران تیار ہے، ایران نے سرنڈر کا واضح اشارہ دے دیا ہے۔ سرنڈر سے مراد یہ نہیں کہ وہ اسرائیل پر حملے بند کر دے گا، سرنڈر سے مراد یہ ہے وہ ایٹمی افزودگی کے اپنے ٹارگٹ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ لیکن ٹرمپ اب نہیں مان رہا، ٹرمپ کہتا ہے کہ مجھے مذاکرات سے کوئی دلچسپی نہیں۔ ہو سکتا ہے یہ بیان بھی دھوکہ دینے کے لیے دیا گیا ہو، ایک اہمیت جتلانے کے لیے کہ ہاں ٹھیک ہے، ایران کو پھر ایک دن ہم مذاکرات کی دعوت دے دیتے ہیں، اور یہ کہہ کر کہ بھئی ہم تم پر احسان کر رہے ہیں، ورنہ ہمیں تو مذاکرات میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن زیادہ امکان یہی ہے کہ امریکہ نے جو فیصلہ کر لیا ہے 30,000 پاؤنڈ وزنی بم گرانے کا، وہ اسی پر عمل کرے گا، اور یہ عمل کسی وقت بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایران کا یہ ایٹمی پروگرام یہ تو طے ہے، اور میں نے بڑی مرتبہ کہا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، صلح ہو جائے ایران اسرائیل کی، یا ایران اسرائیل پر فتح پا لے، یا اسرائیل ایران پر فتح پا لے، جو مرضی ہو، لیکن ایران کو ایٹمی صلاحیت سے ہر صورت محروم کیا جائے گا۔ اور یہ کوئی لمبا منصوبہ نہیں ہے، یہ چند دنوں کا منصوبہ ہے، بہت مختصر مدت میں یہ کام ہو جانا ہے۔ اور یہ الگ بات ہے
کہ امریکہ کی اس محدود شرکت کے نتیجے میں جو واقعات ظہور پذیر ہوں وہ پھیل جائیں اور پھر معاملہ کسی اور طرف نکل جائے. یہ ماضی میں ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں کہ بظاہر معاملہ چھوٹا تھا اور یہ لوکل سطح پر بھی ہوتا ہے. دو بچے گلی میں کھیلتے ہوئے لڑ پڑتے ہیں، ایک بچہ دوسرے کی قمیض پھاڑ دیتا ہے، دوسرا بچہ پہلے کی یعنی اینک توڑ دیتا ہے. تو یہ مسئلہ پھیلتا ہے، دونوں کے گھر والے پسٹل لے کر آ جاتے ہیں، گن لے کر آ جاتے ہیں، اور خبر آتی ہے کہ بچوں کے تنازع پر فائرنگ، 6 افراد ہلاک، 10 زخمی، اور 2 گھر اجڑ جاتے ہیں، 2 گھرانے اجڑ جاتے ہیں. تو یہ پریڈکشن نہیں کی جا سکتی کہ واقعات اسی طریقے سے طے ہوں گے جس طریقے سے کسی نے سوچا ہے. تو معاملہ بگڑ بھی سکتا ہے، لیکن فی الحال یہ ہے کہ ایران کا ایٹمی پروگرام اب الوداعی لمحات میں ہے. اور اسی طرح امریکہ ایران کی حکومت، ایران میں حکومت کا کنٹرول دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے. انارکی کی فضا ہے. تہران ملک کے مختلف حصوں سے جیل بریک کی خبریں آ رہی ہیں، اور جیل بریک کی خبریں آپ جانتے ہیں کہ کسی ملک میں آنا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتھارٹی ختم ہو گئی ہے. تہران جیسے شہر کی سب سے بڑی جیل توڑ دی اور سارے قیدی فرار ہو گئے، اور ان کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس نے کوئی ٹیم نہیں بھیجی. ایسا نہیں ہوتا. کراچی میں جیل بریک ہوا، 300 قیدی فرار ہو گئے. اس کے بعد پولیس، رینجر اور دوسرے ادارے حرکت میں آئے، اور 1-2 دن کے اندر تقریباً 200 قیدی انہوں نے واپس پکڑ لیے. کچھ واپس آ گئے. اب 25-30 کے قریب اب بھی فرار ہیں. لیکن ایسا دنیا میں کبھی نہیں ہوا کہ جیل بریک ہوا ہو اور قیدیوں کو پکڑنے کے لیے فوج یا پولیس یا کوئی بھی متعلقہ ادارہ حرکت میں نہ آیا ہو. لیکن ایران میں یہ سلسلہ ختم ہو رہا ہے. ایران کی قیادت مسلسل قتل ہو رہی ہے. کل بھی انہوں نے ایک کمانڈر مار دیا بہت اہم، اور اسی طرح ان کے فوجی قیادت کی پہلی اور دوسری سب کا صفایا ہو چکا ہے. اور اس کے نتیجے میں ریپلیسمنٹ تو فوراً ہو جاتی ہے، لیکن ریپلیسمنٹ اس طرح اتھارٹی کو قائم نہیں کرتی، کیونکہ اچانک سے ایک بڑا خلا پیدا ہو جاتا ہے. اور سیاسی قیادت تو ایران کی پہلے ہی کمزور ہے. یعنی پارلیمنٹ جو ہے وہ بے اختیار ہے. سارے اختیارات جو ہیں وہ خامنائی صاحب کے پاس ہیں، اور ان کی جو مجلس رہبر شورا کونسل ہے ان کے پاس ہے. پاسداران انقلاب کے پاس ہے. سیاسی قیادت وہاں ہے ہی نہیں. اور پاسداران اور یہ رہبر شورا جو ہے یہ اب ان کی اتھارٹی دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید دونوں ہی مقاصد حاصل کر لیے جائیں، ایران کی ایٹمی تنصیبات سے نجات کا بھی، اور دوسرا ایران کی حکومت میں بھی تبدیلی. اس صورت میں پاکستان کی پریشانی بنتی ہے. پاکستان کی پریشانی یہ ہے کہ اگر یہ موجودہ رجیم ختم ہوتی ہے تو اس کی جگہ جو حکومت آئے گی وہ اسرائیل نواز ہوگی. تو اسرائیل نواز حکومت پاکستان کے لیے کچھ مسائل پیدا کر سکتی ہے. یعنی اس بات کا امکان ہے، اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ وہ کوئی مسائل پیدا نہ کرے. اس کو اس بات سے غرض ہی نہ ہو کہ پاکستان اور اسرائیل کے آپس میں ریلیشن کیا ہے. وہ اپنی علاقائی پوزیشن کے حساب سے پاکستان کے ساتھ بھی تعلقات رکھے. بہرحال اس تنازع کا ایک اہم نتیجہ یہ نکلا ہے کہ بھارت اور ایران ایک دوسرے کے خلاف ہی نہیں ہو گئے بلکہ دشمن ہو گئے ہیں. یہ بہت بڑا رزلٹ ہے. کہاں وہ دور، کوئی پرانے دور کی بات نہیں کر رہا، چند مہینے پہلے تک کی بات، کہ وہ چاہ بہار کا انڈیا کا پروجیکٹ اور پاکستان کو گھیرے میں لے لیا جائے گا، افغانستان اس پروجیکٹ میں شامل ہوگا، پاکستان سے کٹ ہو جائے گا، سینٹرل ایشیا بھی بھارت کا، ایران بھی بھارت کا، افغانستان بھی بھارت کا، اور پاکستان محصور ہو گیا. لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ تہ در تہ واقعات ہوئے. جنگ نے کیا نتیجے نکالے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. جنگ سے مراد پاکستان اور انڈیا کی 4 روزہ جنگ ہوئی تھی، اس کے نتیجے کیا نکلے. اور پھر ایران کے خلاف اسرائیل کے ساتھ مل کر انڈیا کے ایجنٹ جو وارداتیں کرتے رہے وہ پکڑی گئی، اور اب ایران اور انڈیا ایک دوسرے سے دشمن ہیں. اور مجھے نہیں لگتا کہ اگر ایران میں حکومت چینج ہو جاتی ہے اور اسرائیل نواز حکومت بھی آ جاتی ہے تب بھی چاہے بہار کا انڈین پروجیکٹ بحال ہو سکے، کیونکہ نئے ایران کو پاکستان کی حمایت کی ضرورت بھارتی حمایت سے زیادہ ہوگی ماضی کی طرح. ماضی میں شہنشاہ ایران کا دور ہم نے دیکھا ہے، وہ اسرائیل کا یار تھا شاہ،
بلکہ کیا کہنا چاہیے لنگوٹیا تھا، لیکن وہ پاکستان کے ساتھ بھی اس کی محبت اور پیار کا رشتہ اتنا ہی تھا جتنا کہ اسرائیل کے خلاف. تو یہ ہوتا ہے. چین ہمارا بہترین دوست ہے. سب سے زیادہ جو پاکستان کو سپورٹ دی ہے وہ چین نے دی ہے. چین کی اسرائیل سے دوستی ہے. چین کے اسرائیل میں کارخانے ہیں. اسرائیل کا مال چین میں آتا ہے. چین کا مال کارخانے نہیں ہیں، یعنی تجارتی کمپنیوں کے دفاتر ہیں، اور دونوں کے درمیان بہت گہرے رشتے ہیں. جو لوگ یہاں بیٹھ کر سمجھ رہے ہیں کہ چین ایران کا ساتھ دے گا، تو اس طرح کا ساتھ چین ایران کا کبھی نہیں دے گا. تھوڑا بہت اسلحہ وغیرہ کوئی حمایت کو مذمت کی حد تک رہے گا. اسرائیل کے ساتھ تعلقات بگاڑنا چین کی اس میں فہرست میں شامل ہی نہیں ہے، اور چین کبھی بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات نہیں بگاڑے گا. اور چین کی اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کا پراکسی کہہ لیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ امریکہ اسرائیل کی پراکسی ہے. امریکہ سے ساری دشمنی کے باوجود اسرائیل کے ساتھ چین کے جو تعلقات ہیں وہ کمزور نہیں ہوئے. لیکن بہرحال فی الحال تو یہ ہے کہ ایرانی عوام کی نظر میں بھارت گر گیا ہے، اور اب بھارت ایرانی سرزمین پر دوبارہ نہیں اٹھ سکتا، چاہے وہاں کسی کی بھی حکومت آ جائے. تو ناظرین، خبریں تو اور بھی بہت ہیں، لیکن ایک اہم نتیجہ جو نکلا ہے اسرائیل ایران جنگ کا، وہ عالمی سطح پر اسرائیل سے نفرت کا ایک نیا انداز ہے. اس پر انشاءاللہ کل بات ہوگی. تو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.